हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि उसका टाइटल है वाई सूरा फिल वॉज रिवील्ड। हाँ जी, सूरा फिल क्यों रिवील की गई थी, अल्लाह ने सूरा फिल को क्यों उतारा था, यही आज हम जानेंगे। रियली मकतूब सर का ये वीडियो है, बहुत टाइम से हम उनकी वीडियो का वेट कर रहे थे। फाइनली उनका वीडियो आ गया है, तो मैंने सोचा बहुत इंटरेस्टिंग सर वीडियोस बनाते हैं, तो हमने इसीलिए आज इस वीडियो पर रिएक्शन करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सर बहुत ही कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं, इतना अच्छा से बनाते हैं ना गाइस। सच में जब आप देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है कुरान की। बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर, क्यों नहीं। ये बात है हाथी वाले साल की। हाथी वाले साल की। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब पता चलेगा दुनिया को, मैं हूँ अब्रहा, यमन का हाकिम, और मेरा ये गिरदा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये होगा अब नया काबा। ये बात है सूरह फील की। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। जब भी कुरान के इस तर्जुमे की आवाज कानों में पड़ती है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने इन हाथी वालों के साथ क्या किया। अब्राहा का किस्सा। हम में से बहुत कम है जो ये जानते हैं कि क्यों किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हाथी वाले साल ही अल्लाह के नबी की विलादत हुई थी। कौन भूल सकता है वो साल। कौन था अब्राहा और क्यों वो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था। ईसा मसीह के इस कलीसे की चमक के आगे भूल जाएंगे सब अल्लाह के उस घर को। बिल्कुल मेरे हुजूर, कहाँ वो मिट्टी का काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। क्या है सूरत के नादिल होने की पीछे की कहानी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालिफत कर रहे हैं, वो नबी असल में उस अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है, लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्राहा ने किया था। अब्राहा, असल में ये बात है साल 570 ईस्वी की। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्राहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन बिजनेस का नया मरकज बन जाएगा। देखना अब्जार, ये गिरजाघर यमन की नई तकदीर लिखेगा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने काफिले मक्का की गलियों में दाखिल होते। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा का तवाफ करते, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाते और फिर तिजारत करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाते। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। आओ कुछ चाकू खरीदें।
बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं, क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। मगर हर गुजरते दिन के साथ अब्राहा का गुस्सा बढ़ता चला गया, उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। समझ नहीं आता अब्जार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसिया पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। फैजान देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। और इस तरह देखते ही देखते दिन रातों में ढल गए, रातें महीनों में बदल गए। और फिर उस चीखती खामोश रात में उसने फैसला किया। अब्जार, जी मेरे हुजूर। काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा, हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अब्सार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अब्राहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज के बाद नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसिया आग के शोलों में लिपट गया, शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अब्जार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को नापाक कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर अब्राहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में मजबूत जाबाज काले हबशी सिपाही थे, जिनके जिस्म रात के अंधेरे की तरह सियाह थे। वक्त आ गया है खुदावंद अब्राहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अब्राहा की फौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया। मगर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? सीरियसली मतलब हाथी को, मतलब हम लोगों के लिए तो नॉर्मल सी बात है, बट उस टाइम पर जब देखा गया होगा तो मक्का वालों ने आज तक इतने बड़े जानवर को नहीं देखा था। चिंगारते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अब्राहा से बात करेंगे। पहले तो बात करनी होगी। और इस ख्याल के आते ही वो अब्राहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अब्राहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ। मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा।
ابرہہ کی اس بات نے عبد المطلب کو احساس دلا دیا کہ یہ آدمی اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس سے کعبہ کی سلامتی کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس سے کہا کہ وہ ان کے 200 اونٹ لوٹا دے، وہ اونٹ جو ابرہہ کی فوج نے قید کر لیے ہیں۔ میں یہاں اپنے 200 اونٹ لینے آیا ہوں جنہیں آپ کے سپاہیوں نے قید کر لیا ہے۔ عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابرہہ حیران رہ گیا۔ کمال ہے، مانگے بھی تو کیا اونٹ؟ کیا تم کعبہ کی سلامتی نہیں چاہتے؟ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لہٰذا میرے اونٹ مجھے دے دیجئے۔ ابرہہ غصے سے بھر گیا، اس نے ان کے 200 اونٹ واپس لوٹا دیے اور ارادہ کر لیا کہ وہ کعبہ کو تباہ و برباد کر کے مانے گا۔ صبح میں اس کعبہ کو توڑ دوں گا۔ بالکل میرے حضور۔ اس دن مکہ کی وہ ہوا سانس رو کے بہ رہی تھی۔ عبد المطلب قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا اور وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، ہماری مدد کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ خدایا، انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، رحم کر۔ ان سب کی دعائیں، ان کا ڈر، ان کی سسکیاں ہوا میں گھل گئیں۔ اور پھر وہ سب اللہ کے گھر کو اس کے حوالے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ او میرے اللہ، تیرا گھر کعبہ تیرے حوالے۔ دوسری طرف ابرہہ چلایا، میں نے کہا آگے بڑھو۔ اس کے فوجی چیخے، ختم کر دو۔ ان ہاتھیوں نے ایک شاندار تماشا کھڑا کر دیا۔ مگر سب سے بڑے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ لاکھ کوششیں کی گئیں، 100 دھکے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا۔ جب ان ہاتھیوں کو واپس الٹا چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتے، لیکن جب انہیں مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف ڈھکیلا جاتا تب وہ زمین پر بیٹھ جاتے۔ اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ بابا، وہ دیکھیے آسمان کی طرف۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک لیا۔ ان پرندوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پکڑا ہوا تھا۔ خدایا، یہ سب تیرا ہی کمال ہے۔ اور کچھ لمحے بعد پرندوں کے اس جھنڈ نے ان پتھروں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا۔ آسمان سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھر برسنے لگے، اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر جسم کو گولی کی طرح لگتا تھا۔ ابرہہ کی فوج کو ایسا لگا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہیں۔ گھوڑے، ہاتھی، کالے حبشی سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے۔ ابرہہ غصے سے چیخا، آگے بڑھو! فوجی چلائے، پیچھے ہٹو! دن بڑھتا گیا، وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ مکہ والے خوشی سے چلائے، اور پھر خدا نے آسمان میں بجلی گھونپ دی۔ ابرہہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی۔ اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے کے 50 دن بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مکہ والے اس واقعے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ اگلے 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اپنے کسی بت کو نہیں پوجا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ ابو ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز سے، آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اب آپ ذرا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو الم ترا کا لفظ ہے یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ اب الم ترا ہوتا کیا ہے؟ الم ترا اصل میں ایک سوال ہے، جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر پہلے سے جواب موجود ہے۔ جیسے اکثر ہم میں سے کئی لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی کہاں ہے، تم ایسے ہی اتنے بڑے ہو گئے۔ تو یہاں پر پہلے سے بات کا جواب موجود ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سب لوگوں کے لیے ایک ایک آئس کریم آئی۔ اب آپ نے اپنی آئس کریم کھا لی۔ اب آئس کریم کھانے کے تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں امی کیا مجھے ایک آئس کریم اور مل سکتی ہے؟ تب آپ کی امی کیا کہیں گی؟ کیا تم نے آئس کریم نہیں کھائی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کو محسوس کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سنبھالا۔ اب چھوٹی سی بات اور دیکھیے، یہاں پہ جو ربک کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے رب۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو کہتے فعال رزاق، فعال جبار، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے صرف رب کا ہی استعمال کیا، کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خیال رکھے، وہ جو پالے، وہ جو کھانا دے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ یہ بات میک شیور کرے کہ آپ کی سانس چلتی رہے۔ اب جب وہ خیال رکھنے والا اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہ مالک ہو گیا۔ تو اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ تمہارے مالک نے کس طرح سے ان ہاتھی والوں کو ہینڈل کیا؟ کیا کمال کا منظر ہے بھائی مکتوب، ہاتھی والوں کو پرندوں نے برباد کر دیا۔ ارے صبور، یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ لیکن اب سوال ایک ہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کہی کس سے جا رہی ہے بھائی، کس نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے اس میں اسکالرز کی دو رائے ہیں۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے اسکالر، اور اس طرف میرا بھی بہت زیادہ جھکاؤ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قریش سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ قریش تھے جو بچے تھے بڑے ہو گئے، جوان تھے تو بوڑھے ہو گئے، کیونکہ ابھی 40-45 سال پہلے کی تو بات ہے جب وہ ہاتھی والے آئے تھے اور یہ سب پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ Haven't you seen this? Don't you know this? ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انہیں یاد کرا رہے ہیں۔ اور اختلاف ہونے میں کوئی برائی نہیں، آپ کوئی بھی بات مان سکتے ہیں، مدعا سمجھنے کا ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ ٹھیک، اگلی آیت، آیت نمبر 2 کیا ہے آیت؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کی خفیہ چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب یجعل یعنی اس نے کر دیا، کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چال کو ناکام کر دیا۔ کیسی چال؟ خفیہ چال۔ لیکن اب یہاں ایک بڑے مزے کا سوال ہے، ارے بھائی ان کا کیسا خفیہ پلان؟ وہ تو 60,000 لوگوں کو دھوم دھڑا کے بجاتے ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں خفیہ والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے، ورنہ
اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے کلیسے، اپنے گرجا گھر کا نام لے کر اس کعبہ کو برباد کروں گا، اور اندر ہی اندر اس کی کیا پلاننگ تھی کہ میں یمن کو اپنا بزنس سینٹر بناؤں، مرکز بناؤں، اور اس کے لیے کعبہ کو توڑ دوں۔ ابزار، کعبہ کو مٹانا ہوگا۔ جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وجہ چاہیے۔ دھرم کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، جنرلی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس نے بھی یہی راستہ اپنایا۔ یہ خفیہ چال تھی اس کی، تو سچ میں اس ٹائم سے چلا آ رہا ہے، سوچئے یعنی کہ تب سے گمراہ ہی کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اب آتے ہیں تیسری آیت کی طرف۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر پرندوں کے ہر طرف سے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہاں جو طیرن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اصل میں ایک چڑیا کو کہتے ہیں، ایک خاص طرح کی چڑیا، لیکن یہ جو ابابیل کا لفظ ہے یہ بڑا مزے کا لفظ ہے۔ اب چونکہ ہم زمانے سے اپنے ابا سے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ خاص چڑیا ابابیل تھی، اس کا نام ابابیل تھا، لیکن اصل میں ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، ایک بڑا جھنڈ۔ اب اس پہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کامنٹ سیکشن میں فوجداری کی نوبت آ جائے کہ بھائی آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا، تو اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ جھنڈ کے جھنڈ۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابابیل چڑیا کا نام نہیں ہے، ابابیل اصل میں جھنڈ کو کہتے ہیں۔ وہ جھنڈ انسانوں کا ہو سکتا ہے، جانوروں کا ہو سکتا ہے، چڑیوں کا ہو سکتا ہے، ایسا جھنڈ جو تبھی پتہ چلتی ہیں چیزیں۔ پر کیونکہ ہم لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ جو کہہ دیا وہ مان لیا، ابا نے کہا ہے تو صحیح ہوگا، امی بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ ان کو ان کی نانی امی نے بتایا تھا، تو پڑھنے میں ذرا محنت لگتی ہے۔ لیکن خیر، کبھی بھی کوئی بات کوئی انسان سمجھائے تو اسے ویریفائی ضرور کیجئے تاکہ ہمیں کوئی بیوقوف نہ بنا سکے۔ بیٹا، تمہارے پاس تو انٹرنیٹ ہے، ویریفائی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو تیسری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے چڑیوں کے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 4، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے جو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر والے پتھر مارتے تھے۔ تو یہاں پر جو ترمی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مارنا، برسانا، اور بحجارۃ اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ اب دیکھیے، اگر صرف اتنی بات کہی جاتی نا، ترمیہم بحجارۃ، وہ چڑییں جو ان پر پتھر مار رہی تھیں، تب بھی بات مکمل ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ لیکن یہاں قرآن کے اندر اتنی گہرائی ہے نا، یہاں پر سجیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، من سجیل، سجیل والے پتھر مار رہے تھے۔ اب سجیل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بہت ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے تو مٹی میں نا چھوٹے چھوٹے ڈیلے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر بن جاتے ہیں، ایسے کنکر جو ہاتھ میں لو تو ٹوٹ جائیں، ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں مسل دیتا ہے، بڑے بھربھرے سے کنکر بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، سجیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ کیونکہ اگر صرف یہ بات کہی جاتی کہ ترمیہم بحجارۃ کہ پتھر مارے گئے، تو ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچتے کہ ارے بھائی کوئی بھاری پتھر مارا ہوگا، اتنی اونچائی سے گرے گا تو سر پھٹ جائے گا انسان کا۔ لیکن اللہ بتا دیا کہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ چھوٹا سا، وہ بہت چھوٹے بھربھرے پتھر تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پر کیونکہ اس پتھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزہ تھا تو اس لیے اللہ کے حکم سے وہ سب کی سب فوج برباد ہو گئی، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی، جو ہم اگلی آیت میں جانیں گے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ جو لاسٹ والی آیت ہے یہ اصل میں جواب ہے، رزلٹ ہے پچھلی آیتوں کا، کہ پتھر مارے تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہاں پر جو اسفن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوکھا بھوسا یا سوکھے پتے، اور جو معقول کا لفظ ہے یعنی کھایا ہوا، چبایا ہوا۔ اب یہاں ایک بڑی زبردست سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہی کیوں کہا کہ کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ برباد کر دیا، قتل کر دیا، تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، یہی کیوں کہا کہ بھوسے جیسا کر دیا؟ تو دیکھیے، جو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسان بڑی محنت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل اگتی ہے، وہ فصل کاٹتا ہے، فصل کاٹنے کے بعد اس میں سے بھوسا نکلتا ہے، اس بھوسے کا استعمال جانوروں کو کھلانے کے لیے کیا جاتا ہے، پھر جانور اس بھوسے کو کھاتا ہے، دن بھر جگالی کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس جگالی کیے ہوئے بھوسے کو تھوک دیتا ہے۔
اب یہ تھوک اگر آپ دیکھیں گے نا، جانور کی سلائیوا میں لپٹا ہوا چپچپا، جس کی شکل بھی محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہی کس چیز کا بھوسا تھا کیا نہیں تھا، کسی کام کی چیز نہیں ہے وہ، جو جانور نے کھا کے تھوک دیا ہے، ان لوگوں کی فوج کو اس حال پہ پہنچا دیا کہ ان کی اصلی شکل معلوم نہیں ہو رہی تھی، ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، ان کے جسم سڑ سڑ کے گل گل کے گر رہے تھے. تو اسی لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا. دیکھ رہے ہو ان کے جسموں کا حال. مجھے ڈر ہے یہ وبا کہیں ہمیں نہ لگ جائے. اب جلدی سے فٹافٹ ان 5 آیتوں کو دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں، ایک ریویژن کر لیتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے انہیں ڈیل کیا؟ کیا اس نے ان کے اس خفیہ پلان کو برباد نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ہر سمت سے آ رہے تھے، اور وہ پرندے ان کے اوپر مارتے تھے وہ کنکریاں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان بھربھری کنکریوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. تو یہ تھی سورہ فیل کی انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ خود جا کر ڈیپ میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو الگ الگ عالموں کی، الگ الگ اسکالرز کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ملے گی. اب اگلی بار جب آپ اس سورت کو نماز میں ریسائٹ کریں تو محسوس کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے طاقتور ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقت والے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی فوج کو برباد کر دیا بھربھرے مٹی کے دانوں سے. اس کے علاوہ بہت سارے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں سورت کے بارے میں کہ سورہ اصل میں ایک ارہاس ہے. اب ارہاس کیا ہوتا ہے؟ ارہاس یعنی ایسے معجزے، ایسے میراکلز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئے. اور اس کے علاوہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلیے جی یہ ارہاس ہے، چلیے جی یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، ہاتھی والے بھی مر گئے، قریش کو بھی میسیج دے دیا، ہمارے کس کام کی ہے یہ؟ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے؟ یا خالی بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے آج کے وقت میں اس کا جو ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو 2 طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے. ایک نعمت ہوتی ہے انسٹنٹ، یعنی کہ فوری طور پر نعمت مل جانا، اور ایک ہوتی ہے سسٹینڈ، یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں اثر کرنے والی نعمت، لمبے عرصے تک قائم رہنے والی. جیسے مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی گزر گیا، یا پھر آپ کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا، کسی نے آپ کا دل توڑ دیا، بزنس میں دھوکہ دے دیا، آپ بہت بیمار ہو گئے، آپ کو لگا کہ اب شاید زندگی دوبارہ ڈھرے پہ آ نہیں پائے گی، شاید اب یہ دل اس طرح سے دھڑک نہیں پائے گا، شاید اب اس کی یاد مجھے جینے نہیں دے گی. لیکن دھیرے 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 وقت گزرتا رہا اور آپ نے دیکھا کہ ارے اچھا ہوا وہ ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں ہم نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اس راستے کو کارف کر دیا. تھوڑی تکلیف تو ہوئی، تھوڑی پریشانی تو ہوئی، لیکن لانگ ٹرم میں آج آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. جیسے ہم کئی بار اپنوں کو کھو دینے کے بعد اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، جیسے بہت زیادہ بیمار ہو جانے کے بعد ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری طاقت اس رب کے ہاتھ میں ہے. میں کتنی بھی پلاننگ کر لوں، کچھ بھی کر لوں، کسی بھی دن ڈور کھینچی جا سکتی ہے. اور اسی طرح دوسری طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے انسٹنٹ نعمت. انسٹنٹ نعمت کیا ہوتی ہے؟ فوری طور پر نعمت کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھے پاس کرا دیجئے، یا اللہ بس کسی طریقے سے یہ پروموشن مجھے مل جائے، یا پھر کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا، اللہ نے بس خیر کر دی، یا پھر بس یار کسی طرح رشتے کے لیے پھپھو مان جائے. اور بس آپ نے سوچا اور فٹافٹ وہ نعمت آپ کی تیار ہو گئی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز دیا. تو اسی طرح سے سورہ فیل ایک فوری طور پر ملنے والی نعمت ہے جو ہمیں توکل سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنے اللہ پر پورا توکل کرتا ہے، ساری کوششیں کرنے کے بعد سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے عبد المطلب نے کیا، بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنے اللہ پہ یقین کرنا سیکھنا چاہیے. اپنی ساری کوششوں کے بعد سارا کا سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے. اب اگر وہ فوری نعمت ہوگی تو مل جائے گی فوراً کے فوراً، نہیں ہوگی تو ایک لانگ ٹرم میں وہ ایک نعمت ہے. جب آپ کچھ سال گزر جائیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ اچھا ہوا جو ہوا، وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. تو اگر آپ نے سورہ قریش والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیجئے تاکہ اس پورے معاملے کو سمجھ سکیں. سورہ فیل ایک انسٹنٹ نعمت ہے، سورہ قریش ایک لانگ ٹرم سسٹین نعمت ہے. اس کے علاوہ یہ سورت ہمیں اور کیا سکھاتی ہے؟ جب بہت سارے پرندے ایک ساتھ آ گئے تو پھر انہوں نے ہاتھیوں کی پوری فوج کو برباد کر دیا.
حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کن بھی کہہ دیتے تب بھی وہ پوری کی پوری فوج برباد ہو جاتی. لیکن کیونکہ ہر صورت کے اندر، ہر آیت کے اندر ایک میسج چھپا ہوا ہے، تو یہ ہمیں یونٹی سکھاتی ہے کہ جب کمزور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں تو بڑے سے بڑے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس ظلم کو ہرایا جا سکتا ہے. جیسے سر سید احمد خان نے کیا، وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی. جیسے نیلسن منڈیلا نے کیا، جیسے مہاتما گاندھی نے کیا، بالکل اسی طرح ہم سب کو ابابیل بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جھنڈ کا جھنڈ بن سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم میرے سے اوپر کبھی سوچ ہی نہیں پاتے. اسی وجہ سے آج ہماری میڈیا میں کوئی پہچان نہیں ہے، ہمارے اپنے چینلز نہیں ہیں، ہمارے اپنے پوڈ کاسٹ نہیں ہیں. میں ایک کوشش کر رہا ہوں اس طرح کی سنیمیٹک ویڈیوز بنانے کی جس سے وہ جو یوتھ ہے، وہ جو لوگ ہیں، وہ جو بچے ہیں جنہیں ڈرامہ فلمیں بڑی پسند ہیں، ان کو قرآن کی طرف لایا جا سکے، انہیں یہ محسوس کرایا جا سکے کہ یہ کتاب بڑے مزے کی کتاب ہے، اس میں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. اسے پڑھ کے دیکھو تمہاری کہانی پار لگ جائے گی. تو اگر آپ ہماری سوچ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری یوٹیوب کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم AI کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، اس طرح کی ویڈیوز ہم کیسے بناتے ہیں وہ ساری انسائٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس طرح کی ویڈیوز کو بنانے میں اچھی خاصی رقم اور ٹیم لگتی ہے. آپ کے سپورٹ سے ہم اور بڑی ٹیم بنا سکتے ہیں اور بہتر اور بڑھیا اور جلدی ویڈیوز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. ابھی اس سفر میں اکیلا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سے اور لوگوں کو جوڑ لیں گے. تو آئیے ابابیل بنتے ہیں، اپنے مال کے قطروں سے ایک بڑا اثر پیدا کریں، ایک امپیکٹ کریٹ کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سچ میں گائز مطلب سر کی ویڈیو کا تو میں ویٹ کرتی ہوں کہ سر کی ویڈیو آئے اور میں دیکھوں، کیونکہ مجھے اتنی پسند ہے نا سر کی ویڈیوز. مطلب سر اس طرح سے ویڈیو بناتے ہیں نا، مطلب بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. آئی ہوپ گائز آپ لوگوں کو بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اور سر کا جو موٹیو ہے نا ویڈیوز کو بنانے کا پیچھے کا، وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا. مطلب سچ میں گائز یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر کہ نا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ابابیل بننے کی ضرورت ہے، ایک جھنڈ بننے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے سب سنیمیٹک طرح سے سب بناتے ہیں نا ویڈیو کو، تو مطلب سچ میں یوتھ بھی کنیکٹ ہوگا اس چیز سے اور قرآن کی طرف آئے گا. کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے گائز، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گی نا تو آپ کی زندگی دنیا میں بھی بنے گی اور آخرت تو بن جائے گی. تو اسی لیے نا یہ کوشش مجھے سر کی بہت پسند ہے، مجھے بہت انسپریشن ملتی ہے سر سے. اور انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اس طرح کی چیزیں کرنے کی میرے اندر بھی وہ ڈال دے اور میرے دماغ کو بھی بڑا کر دے اور بڑھا دے، تاکہ میں بھی کچھ اور انسپائرنگ کر پاؤں. سر سے بہت انسپریشن ملتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے سر کے ویڈیوز، اور اس طرح سے سر بناتے ہیں سچ میں. اور آج ہم نے سورہ فل کو سنا، ایک تو ہم نے ویسے ہی ثواب کمایا کیونکہ ہم نے قرآن کی آیات کو سنا، اس کو سمجھا، اور اس کے پیچھے کا جو اس کی ریویل کرنے کی وجہ تھی اللہ کے پاس، اللہ نے اس کو کیوں ہمارے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، وہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلا. صحیح بات ہے گائز. اس میں سر نے بتایا نا کہ وہ جو مٹی کا جو وہ پتھر بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے مٹی کے، اس میں کچھ بھی جان نہیں ہوتی. کئی بار تو اس کو اٹھاؤ بھی نا تو بھی وہ ایسے ہی اٹھاتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں وہ. تو آپ خود سوچیے کہ اللہ اس بات سے کیا بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں اس مٹی کے مطلب ویسے ڈھیرے کے پتھر سے، مطلب مٹی کے ڈھیلے سے میں تمہارے کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہو سکتا ہے. مطلب وہ اس طرح سے ان لوگوں کے اوپر پڑا وہ مٹی کا ڈھیلا کہ پورے شریر کے پار ہو گیا. وہ کس طرح سے ان لوگوں کا انت ہوا آپ نے خود دیکھا اس ویڈیو میں جس طرح سے بتایا گیا ہے. اور یہ ایک میراکل ہے، یہ تو سب سے بڑا میراکل کہوں گی میں، کیونکہ یہ تو سیدھا اللہ نے دکھایا کہ میں ہوں. اس کے بعد بھی، اور اس کے بعد سر نے بولا نا کہ 10 سال تک کوئی شرک، کوئی بت پرستی نہیں ہوئی. 10 سال تک لوگوں نے کنٹینیوسلی ایک اللہ پر ایمان رکھا. کیونکہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اگر نہیں سمجھتے تو پھر تو لوگ بالکل ہی پاگل ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو سیدھا اللہ نے ہی تو بھیجا تھا ان چڑیاؤں کے جھنڈ کو
ٹھیک ہے. مطلب اس کے بعد بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے تو پھر ہم کیا ہی کہتے کہ مطلب انسان پھر بالکل ہی پاگل ہے اگر اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا پھر تو. مطلب سچ میں گائز بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. بہت اچھا ویڈیو لگا مجھے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. بھائی کی کمیونٹی کو بھی جوائن کریے گائز, آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا. بہت اچھا ویڈیوز بناتے ہیں, بہت اچھا کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے ان کے ویڈیوز سے. مجھے تو گائز بہت ملتا ہے, ہوپ آپ لوگوں کو بھی ملتا ہوگا. تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ایسے ہی اپنا ساتھ اور سپورٹ ہمیشہ بنا کر رکھیے گا گائز. یہ کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارنا ہے بس. ہمیں بس اس اللہ کے گھر ایک دن جانا ہی ہے, سب کو ہی جانا ہے. تو اگر اس گھر میں جانا ہے تو زندگی کو بہتر بنانا ہوگا, اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. تو چلیے اب اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.